अस्सलाम वालेकुम। रात का वक्त था। हम अपने अब्बा का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई, जैसे अब्बा अभी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। ऐसा तो वो कभी नहीं करते थे, हमेशा सुकून और तहम्मुल से दरवाज़ा बजाते। लेकिन आज मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बा अकेले नहीं थे। इनके पहलू में एक खूबसूरत कम उम्र लड़की भी थी। इसकी आंखें नीली थीं और बाल हल्के भूरे थे। इसे देखते ही लगा जैसे कि आसमान से कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो। इसका कद तकरीबन अब्बा के बराबर था और बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। इसकी तरफ देखकर इस लम्हे में मुझे लगा जैसे मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरी नज़र इस पर से हटी तो अब्बा पर पड़ी, जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अब्बा, ये कौन है? मैंने धीमे से सवाल किया। सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगी, दरवाज़ा बंद करो। अब्बा दरवाजे के अंदर हुए, बोले। वो लड़की अब्बा के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। अब्बा ने इस लड़की को मेरी तरफ आने का कहा और बोले, इसे अंदर ले जाओ, मेहमान खाने में ठहरा दो, खाने पीने का बंदोबस्त करो। अब्बा, ये है कौन? मगर मैंने धीमे से पूछा तो अब्बा बगैर जवाब दिए अम्मा वाले कमरे में चले गए थे। मुझे हैरत हो रही थी कि ये लड़की कौन है, अब्बा इसे क्यों लेकर आए हैं। कहीं अब्बा ने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा अब्बा दोनों में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी अम्मी तो अभी जवान थी। खैर, मैंने इस लड़की को मेहमान खाने मिलेगी और बहुत खामोश भी थी, वो डरी हुई भी थी। इसे देखकर लग रहा था अभी ये भी रो पड़ेगी। और कमरे में आते ही वो चीखें मार मार कर रोने लगी। इसे धाड़े मारता देख मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने अब्बा को बुलाया, कहने लगी, खुदा के लिए अपने बाप को मत बुलाना। इसको रोता देखकर मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, भागती हुई अब्बा के पास गई और उन्हें कहा, वो लड़की चारों कतार रो रही है। अब्बा भी अम्मा को देखकर कोई बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वो चौंक गए और बोले, तुम्हें मैंने कहा था, इस लड़की के पास बैठने को कहा था। मुझे पता है कि वो अब ऐसे ड्रामेबाजियाँ करेगी, लेकिन इसे यहीं पर रोक कर रखो। और हाँ, खबरदार, जो तुमने इसके साथ ज़्यादा बातचीत करके बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की तो वो इतनी मासूम नहीं है जितनी कि नज़र आती है। मैं इसे यहाँ कुछ दिन के लिए लाया हूँ। अभी मुझे भी मामले की तह तक का पता नहीं। जब पता चल जाएगा तभी इस लड़की के बारे में कोई फ़ैसला करूँगा। अब्बा ये कहकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं सोचती रह गई, इस लड़की को अब्बा यहाँ क्यों लेके आए हैं। मैंने सोचा वापस जाकर इससे बात करूँ, मगर मैं जब मेहमान खाने में गई तो इसने अंदर से कमरे को ताला लगा रखा था। मुझे बड़ी मायूसी हुई, लेकिन मैंने सोचा अभी कौन सी भागी जा रही है, वैसे भी अभी अब्बा घर पर थे। कल को अब्बा की गैर मौजूदगी में मैं इससे सवाल और जवाब करूँगी, इससे इसकी कहानी भी सुनूंगी। सो ऐसे ही हुआ। अगले दिन अब्बा के जाने के बाद फ़ौरन इस लड़की के कमरे में जा धमकी। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो सोकर उठी थी। इसका तरोताज़ा चेहरा बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा था। मैंने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कहने लगी, मेरा नाम नीलम है, के लाश वादी से तल्लक रखती हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए जानना भी ज़रूरी नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी ये रूही फीकी बात चीज़ सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। ठीक ही कहती थी अम्मा। अम्मा ने रात को ही मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बा इस लड़की को इसलिए लाए हैं कि इसे वहाँ के कांस्टेबल ने गिरफ़्तार किया है। ये किसी बड़े जुर्म में गिरफ़्तार की गई है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि इसका कसूर क्या है। तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे अब्बा से मैंने भी पूछा था, इस लड़की को घर क्यों लाए हैं। कहने लगे, थाने में अक्सर हालात की मारी गुर्बत ज़दा लड़कियाँ आती हैं। इस जैसी खूबसूरत लड़की को थाने में रखूँगा तो सारा स्टाफ डिस्टर्ब होगा, लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब्बा की बात में बहुत वज़न था। वाकई ये लड़की अगर जेल में होती तो सब लोग कैदी बनना ही पसंद करते, इसलिए शायद वो इतनी मगरूर भी थी, बात ना कर रही थी। मगर मैं इसका राज जानना चाहती थी। मुझे मालूम था वो मुझसे बात नहीं करेगी। इसके बावजूद भी मैं इसके कमरे में के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब्बा घर आए। उन्होंने आते ही इस लड़की का पूछा। कहने लगे कि इसे खाना दिया क्या? हमने कहा, अब्बा ना वो खाना खा रही है और ना ही पानी पी रही है। अब्बा ये कहकर इसके कमरे में चले गए, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये बात वहाँ अम्मा को भी बुरी लगी थी कि अब्बा आते ही इस लड़की से क्या बात करने कमरे में अंदर गए हैं। मुझे ये भी बात बुरी लग रही थी कि अब्बा को हमसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर वो एक मुजरिमा थी तो इसके साथ कमरे में अकेले बंद होने की क्या बनती थी। पर अब्बा ये कहकर अंदर कमरे में चले गए थे कि मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। खैर से 5-10 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अब्बा बाहर आए तो उनके चेहरे पर गहरी सोच और फिक्र के आसार नुमाया थे। लगता था जैसे वो इस लड़की से खुश नहीं हुए बल्कि और परेशान हो गए हैं। उसके फ़ौरन बाद अम्मा भी लड़की के कमरे में गईं।
میں اماں کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اماں اسے ٹٹول کر دیکھنے لگیں کہ وہ لڑکی کسی بے جان بت کی طرح کھڑی رہی۔ اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک مسکان کی اپنے چہرے پر رکھی، جیسے وہ سب جانتی ہو اور ہمیں کچھ کہنا یا سنانا نہ چاہتی ہو۔ تب بھی میری نظر لڑکی کے پاس موجود اس گٹری پر پڑی جو اس نے کب سے اپنی بغل میں دبائے رکھی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں یہ کھول کر دیکھوں گی، اسے چھینوں گی، اس میں کیا ہے۔ اماں کمرے سے باہر جانے کے بعد میں نے جھپٹ کر وہ گٹری اپنے پاس رکھ لی اور وہ منت کرنے لگی، مجھے واپس دے دو۔ میں نے کہا ایسا نہیں کروں گی جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی، مجھے اپنی کہانی سناؤ، مجھے تم میں دلچسپی ہو رہی ہے۔ تم ہیں نہ ابا جانے کب واپس جیل لے کر چلے جائیں گے، میں پیچھے تڑپتی رہوں گی اس تجسس میں کہ تم کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تمہارا جرم کیا تھا۔ کہنے لگی میں اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تمہیں ساری کہانی سناؤں گی، لیکن ابھی نہیں، میری گٹری واپس کر دو۔ وہ رونے لگی۔ میں نے گٹری اس کو واپس کر دی۔ گٹری میں کچھ سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کانٹے رکھے گئے ہوں۔ میں دے کر باہر آ گئی، مجھے اپنے کام تھے۔ میں اس لڑکی کو جتنا بھی اگلوانے کی کوشش کرتی وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ خیر میں اماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے آ کر دیکھا تو ابا سے لڑائی لگا رکھی تھی۔ وہ ابا کو چلا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری نیت اچھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی، خوبصورت لڑکی کو دیکھا تمہارا دل پھسل گیا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ وہ یہیں پر رہے، تم نے کہیں اس سے نکاح تو نہیں کر لیا۔ اماں کی بات سن کر ابا نے سر پکڑ لیا۔ ابا بولے بیگم اسے واقعی میں گرفتار کر کے تھانے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کو گھر لے آیا۔ میں اتنی خوبصورت لڑکی کو تھانے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ پر اماں بہت پاگل ہو رہی تھی، ان کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کو گھر لے جاؤ ورنہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ ابا مجبور ہو گئے، انہوں نے اماں سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو صبح سویرے ہی یہاں سے لے کر جیل چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اماں یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ مجھے ساتھ فکر پڑ گئی تھی کہ اب یہ لڑکی جیل چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی، کیا میں اس سے کبھی بات نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر نیلم کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہلکے انداز میں دستک دینا شروع کی، پر شاید دستک اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا، پر نیلم نے دروازہ نہیں کھولا، شاید کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس نے یوں ہی ٹال دیا تھا۔ میں نے کہا نیلم اپنے ماں باپ کی قسم کھائی تھی، مجھے یہ بات تو بتانی پڑے گی، پر نیلم سو گئی تھی، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں واپس آ گئی۔ ابا میرے اتنے سخت تھے کہ میں ان سے کوئی بھی بات کرتی تو مجھے ڈر ہی لگتا تھا، اس لیے میں ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میرے ذہن میں مارے تجسس کے مختلف باتیں گھوم رہی تھیں۔ صبح ہوئی، میری آنکھ 10 بجے کھلی۔ اماں نے بتایا تمہارے ابا نیلم کو لے کر واپس تھانے چلے گئے تھے۔ میں نے روکا نہیں، کیونکہ میں اس لڑکی سے بالکل بھی خوش تو دور کی بات مطمئن بھی نہیں تھی، اس لیے تم بھی اس کو بھول جاؤ۔ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایک انجان لڑکی کے بارے میں اتنی دلچسپی رکھیں۔ اگر وہ کسی کام کی ہوتی تو تمہارے ابا اسے عزت دیتے یا تمہیں اس سے بات کرنے سے منع نہ کرتے۔ بات سے ظاہر ہے بظاہر میں نے تو آمادگی ظاہر کر دی تھی، پر میں اس لڑکی سے ملنا ضرور چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اسے ابا تھانے میں رکھا ہے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا بھائی وکیل تھا، وہ اکثر تھانے اور جیل وغیرہ کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ ناظم انصاری سے میری سلام دعا تھی، وہ تھوڑا مجھے پسند بھی کرتا تھا، مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، ویسے اسے خوبصورت لڑکیوں سے شروع سے ہی عشق تھا۔ جب میں نے یہ ساری بات اسے بتائی تو وہ ایک دم سے دلچسپی لینے لگا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تم اس سے کہانی بھی پوچھ لینا اور میں بھی دیکھ لوں گا کہ اس کا کیس کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی امیر خاندان کی چشم و چراغ ہو۔ اگر میں اس کا رابطہ اس کے خاندان سے کرا دوں اور وہ لوگ مجھے اس کا وکیل رکھ لیں تو اس کی سزا بھی معاف ہو سکتی ہے، اور ساتھ تمہاری دلچسپی کا محور بھی وہ بنی رہے گی، اور اچھا رہے گا کہ تم اس سے تفتیش بھی کر لو گی، کہانی بھی وہ تمہیں سنا دے گی اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ناظم اس سے اچھی کوئی بات نہیں، پر ابا کیا ہوگا؟ کہنے لگے تم بھی بڑی بیوقوف ہو، ایک تھانے دار کی بیٹی ہو کر تمہیں اتنا نہیں پتا کہ اپنے باپ کو دھوکہ تک کیسے دینا ہے، میرا مطلب آنکھوں کا دھوکہ۔ تم ایک برقع پہن لینا، میں تمہارے ابا سے کہوں گا، یہ میری اسسٹنٹ ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کہانی لکھنا اور میں اس سے سوال جواب کرتا رہوں گا۔ یوں اگر اسے معلوم ہوگا کہ ایک وکیل اس سے معلومات لینے آیا ہے تو اس کی رہائی میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ تمہیں بات بتائے گی،
اور تمہاری کہانی کا تجسس بھی پورا ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن ہم ابا کے تھانے پہنچ گئے تھے۔ ابا کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ ناظم انور انصاری کے ساتھ برقعے میں تھی۔ میں دراصل اس لڑکی کی کہانی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ناظم انصاری ابا سے اس لڑکی کا پوچھ کر متلقسل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا نیلم نیچے فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے امیدی سی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے زندگی میں کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا تھا۔ اسے اب تھانے سے جیل لے جایا جانا تھا۔ اگلے ہی دن اسے جیل لے کر جانا تھا۔ آج اس کا یہاں پر آخری دن تھا۔ میں نے اسے اس کے ساتھ جاتے ہی سلام دعا کی۔ اس کو یہ نہیں بتایا مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس تھانے سے نکالا جا سکتا ہے۔ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ناظم انصاری کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر آئی ہوں۔ کیا آپ کسی معزز گھرانے کی عورت لگتی ہیں؟ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اس بات پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور بولی، تم مجھے انصاف نہیں دلا سکتی۔ میں جانتی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اگر مجھے کسی بھی قسم کا شک ہوتا تو میں آج یہاں نہ پڑی ہوتی۔ تم دونوں چلے جاؤ، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے آمادہ کیا کہ وہ مجھے اپنی کہانی سنا دے۔ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے۔ جب اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنی کہانی شروع کی تو میرا تعلق وادی کلاج سے ہے۔ میری اماں بیوہ ہو گئی تھی جب میں تقریباً 5-6 سال کی تھی۔ اماں نے بہت محنت کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ ہر دن گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ میرے کھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے دروازے پر کھٹکھٹائے، یہاں تک کہ بھیک بھی مانگنا چاہی، لیکن لوگ ہمیشہ دھتکار دیتے۔ انہیں تو اس وادی میں کوئی بھی دوسرے کے درد سے غیر آشنا نہیں رہتا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، لوگ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس سے پہلے ہماری وادی بہت امن اور محبت سے رہتی تھی، پر اب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی خلوص والی بات نہیں رہی ہے۔ ایک دن اماں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، مجھے چودھری اپنی حویلی میں بلایا ہے اور مجھ سے کام کروانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ اب تو بالکل ہی فکر نہ کرنا، تیری اماں چودھری کی حویلی میں نوکری کرے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے اماں کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اماں جا کر چودھری کی حویلی میں نوکری کرے، لیکن پھر اماں روزانہ چودھری کی حویلی جانے لگی۔ وہ رات کبھی 12 بجے آتی تو کبھی صبح 4 بجے بچ جاتے۔ چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی تھی۔ حالانکہ گھر میں سوائے میرے اور دادی کے اور کوئی نہ تھا، لیکن لگتا تھا دادی بھی اماں کی حرکت سے خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر گھر آتی تو دادی جان انہیں گھور کر دیکھتی، جیسے کہ اماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ سعدیہ، میں اب بھی کہتی ہوں کہ تو اس کام سے رک جا، تجھے اب بھی منع کرتی ہوں۔ اصغر کی روح کو نہ تکلیف دے۔ دادی اکثر دھیرے دھیرے اماں کو یہ بات کہتی تو اماں انہیں گھور کر خاموش کروا دیتی تھی۔ بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اماں کے حوالے سے عورتیں مختلف طرح کی باتیں کرتی، پر وہ اچھی باتیں ہوتی۔ اماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تبھی لڑکی کی ماں کہنے لگی، ارے زاہدہ، میں تم سے بچہ دانی میں شیر کا دانت تکوانے کے لیے آئی ہوں۔ میں اپنی بچی کی شادی کر رہی ہوں، چاہتی ہوں یہ جلد ہی اولاد والی ہو جائے۔ میں نے سنا ہے شیر کے دانت سے ایسا علاج کرتی ہو کہ لڑکی 15 ماہ میں بعد ایک خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے، اور بس اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کی پھوپھیاں بھی بے اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میری بچی بھی بے اولاد رہے۔ تم تو جانتی ہو، یہاں پر شادی کرنے کے بعد ساس اور نندیں پیٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں تو پہلے ہی سے بچہ چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے خاندان میں بیماری ہے۔ تمہیں تو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے حوالے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں شادی کے فوراً بعد ہی یہ بے گھر نہ ہو جائے۔ اس کی رخصتی اگلے ماہ ہونا ہے۔ اگر تم شیر کے دانت والا علاج میری بیٹی کا بھی کر دو تو میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ ہاں صحیح بات ہے، بے فکر تو تم ہو جاؤ گی، لیکن 15 مہینے کے لیے اپنی بیٹی مجھے دینا ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، یہ بچہ 9 میں نہیں بلکہ 15 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے، اور بچہ بھی خوب شگن والا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس بچے سے تمہارے گھر میں کتنی خوش قسمتی اور راحت آئے گی، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری بیٹی کے پاؤں کامیابی چومے گی، شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اور ساس اسے بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکے گی۔ میری اماں نے ایسی خوبیاں بیان کی کہ وہ عورت بھی حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، بس جلدی سے تم شیر کے دانت والا علاج کر دو، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گی۔ اماں کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، شادی سے پہلے میں اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد تم اپنے بچے کو میرے پاس بھیجو، یہ 15 ماہ تک میرے پاس رہیں گے، اور پھر جب تمہاری بیٹی امید سے ہو جائے گی تو یہ اکیلی
میرے پاس ہی رہے گی، تمہارا داماد اس کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ عورت مختلف باتیں سن کر چلی گئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اماں ہر شیر کے دانت کا علاج کیسے کرتی ہے اور شیر کے دانت کا انسانی بچوں سے کیا تعلق؟ خیر وہ عورت چلی گئی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا میں اماں سے ان کا راز کھلواؤں گی، پر اماں تو کوئی بات ہاتھ میں نہ آنے دیتی تھی۔ خیر کچھ دن گزرے، وہ لڑکی دوبارہ سے اپنی اماں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے اس لڑکی اور لڑکے کو اوپر رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا اور عورت کی ماں کو کہا اب تم اپنی بیٹی کو 15 ماہ کے لیے بھول جاؤ۔ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا اماں مجھ سے اور دادی سے بھی زیادہ راز رکھنے لگی ہیں، یہاں تک کہ اس لڑکے اور لڑکی کے کمرے کو تالا لگا کے رکھتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ وہ لڑکا لڑکی یہاں رہتے ہی نہیں۔ اماں نے تو بس ہمارے سامنے کوئی ڈھونگ رچایا ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ پر اماں ہمیں کہاں بتانے والی تھی؟ ہم لوگوں نے انتظار ہی کرتے رہتے، کب دروازہ کھلے گا ہم اس لڑکے لڑکی کو دیکھیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً پھر 15 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا وہ لڑکی اندر ہی تھی۔ وہ واقعی امید سے ہو چکی تھی، اس کا شوہر البتہ وہاں پر نہیں تھا۔ اس طرح 15 ماہ گزر گئے۔ 15 ماہ کے بعد جب اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تو میں اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بچہ کہیں سے بھی 9 مہینے کا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ واقعی 15 مہینے کا لگتا تھا، کافی بڑا ہو چکا تھا، صحت مند بھی تھا۔ اماں نے ساتھ ساتھ اس لڑکی اور لڑکے کو ہزاروں روپے بھی دیے۔ وہ لڑکا لڑکی بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے آپ نے ہمارا ایسا علاج کیا ہے کہ اب ہم ساری زندگی آپ کے پاس ہی آئیں گے، اگلا بچہ ہوگا تب بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان لڑکا لڑکی کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ گئی تھی۔ اس کے بعد کئی عورتیں ماں کے پاس آتی تھیں، کہا ہمارا بھی علاج کر دو، پر اماں نے کسی کا علاج نہیں کیا۔ پہلے تو علاقے میں اماں کی بہت دھوم تھی، لیکن اب اماں اس قدر پریشان رہنے لگی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اماں اکثر چودھری کی حویلی میں ہی رہتی تھی، گھر واپس بھی آتی تو چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوتی۔ ایک دن اماں گھر سے غائب ہو گئی۔ اسی دن ہمارے گھر پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے پولیس والوں کو اس سے بہت پوچھا بتاؤ تو میرا قصور کیا ہے؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں شیر کے دانت بیچنے اور اسمگل کرنے کا کام کرتی تھی، وہ غائب ہو گئی ہے اپنے اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ مل کر پچھلے 1.5-3 سال سے وہ یہ کام کر رہی تھی۔ اسے نہ صرف شیر بلکہ اور کئی نایاب جانوروں کی کھالیں اور ان کا تیل اسمگل کیا ہے۔ وہ عورتوں کے حمل کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ یہ چیزیں باندھ کر بیچتی تھی۔ ان لوگوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صرف اس کے مہرے تھے۔ ان کو یہ چند ہزار روپے رقم دے کر یہ کام کروا لیا کرتی تھی۔ علاقے میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ بانجھ بن کا علاج کرتی ہے، تو کبھی یہ کہتی کہ وہ جو ان جوان لڑکیوں کو خوبصورت بنانے کے ٹوٹکے کرتی ہے جس سے وہ خوبصورت اولاد پیدا کریں گی، لیکن وہ دراصل کچھ اور تھی۔ تمہاری اماں جب تک ہم تک نہیں پہنچی یا ہم سے رابطہ نہیں کرتی ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میں حیران ہوں کہ وہ چودھری جس نے یہ سارا کام شروع کیا اور اماں کو بھی اس کام پر لگایا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر نیلم رونے لگی۔ واقعی میں نیلم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بیچاری بے قصور تھی، جبکہ ابا کہہ رہے تھے نیلم بہت ہی تیز اور شاطر لڑکی ہے۔ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابا نے ناظم انصاری کو لڑکی کا کیس لڑنے کی اجازت دے دی تھی۔ ناظم انصاری کوئی نیا وکیل نہیں تھا، اسے وکالت کرتے ہوئے 3 سے 4 سال گزر چکے تھے۔ چودھری بھی اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھا، پر ایک بڑے شہر کے وکیل کے آگے وہ بھی بے بس اور ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسے نہ صرف لڑکی کی ماں کو رہا کر دیا بلکہ بھاری جرمانہ ادا کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ نیلم بھی اس کیسے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچی۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی مدد کی، ورنہ خود کو کوستی ہی رہتی اور شاید ابا بھی اسے مجرم سمجھ کر اس کی مدد کبھی نہ کرتے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔